आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद ज़हूर विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। ख़ास तौर पे हम अपने वक्त के इमाम अजलल्लाहु फ़रजक की खिदमत में हदिया तहनियत और तबरीकात पेश करते हैं। पाक परवरदिगार इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में हमारी और आपकी तमाम जायज़ दिली हाजात को बरलाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जिनके लिए शायर ने बहुत खूब कहा, बन के रमज़ान मुबारक का सुखन आया है, बन के रमज़ान मुबारक का सुखन आया है, ओढ़ के सूरह कौसर को हसन आया है, अपने हाथों पे उठाकर इसे हैदर ने कहा, देखो वजहुल्लाह का दुनिया में बदन आया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमामत के दूसरे चिराग, इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो जनाब सैयदा और मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पहली औलाद, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भी सरदार हैं। मौला इमाम हसन 15 रमज़ान 3rd आफ्टर हिजरा को इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आए। जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके आए, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कहा कि आप हमारे इस फर्जंद का नाम रखिए। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनका नाम जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजवीज़ फरमाएंगे। जनाब रसूल खुदा तशरीफ़ लेके आए तो जनाब मौलाए कायनात ने कहा कि आप नाम रखिए, तो जनाब रसूल खुदा ने कहा अल्लाह इसका नाम रखेगा, हमारे इस फर्जंद का नाम अल्लाह रखेगा। फिर जिब्राइल नाजिल हुए और शब्बर नाम, जैसे कि अब्रानी ज़बान में शब्बर नाम है, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का पाक परवरदिगार ने नाम रखा हसन, यानी बहुत खूबसूरत। और वाकई में इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, और न सिर्फ खूबसूरत, खूब सीरत, इल्म, तदब्बुर, तफक्कुर में वो सबसे आला दर्जे पे फाइज थे। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही लोगों को अमल करके बताया कि ये हसनैन हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, इनकी तुम पे ताज़ीम, मेरी उम्मत पे ताज़ीम फ़र्ज़ है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में नमाज के लिए जाते थे तो इमाम हसन इमाम हुसैन को अपने साथ लेके जाते थे, बल्कि अपने सजदों को तूल दे देते थे। हदीस मिलती है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़वा रहे थे तो जो उनके पीछे सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा बहुत देर हो गई और जनाब रसूल खुदा ने सजदे को तूल दे दिया। लोगों ने आंखें उठा उठा के, सर उठा उठा के देखना शुरू किया कि क्या वजह है, तो उन्होंने देखा कि इमाम हसन और इमाम हुसैन मुख्तलिफ औकात में, ये बात लोगों के मुशाहिदे में आई कि इमाम हसन और इमाम हुसैन उनके सजदों के तूल की वजह बनते थे। और जनाब इमाम हसन इमाम हुसैन को वो अपने दाएं और बाएं बिठा के मस्जिद में लोगों को खुतबा दिया करते थे। यही वजह है कि इमाम हसन के इल्म का ये आलम था कि जब भी वो घर में तशरीफ़ लेके आते थे तो जो कुछ उन्होंने खुतबे में जनाब रसूल खुदा से सुना होता था वही मनो अन आके जनाब सैयदा को सुनाया करते थे। हमारे अहले सुन्नत वल जमात की बहुत सी कुतुब में ये अहादीस मिलती हैं कि इमाम जनाब रसूल खुदा फरमाते थे कि इमाम हसन और इमाम हुसैन ये मेरे फर्जंद जवानाने जन्नत के सरदार हैं, और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा खातून जन्नत जो जन्नत की ख़वातीन की सरदार होंगी, ये अहले बैत हैं। इनको पहचानवाने के लिए जनाब रसूल खुदा ने बहुत एहतमाम किए। एक दफ़ा हमें वाक़या मिलता है कि जनाब रसूल खुदा इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने कांधों पे उठाए बाज़ार से गुज़र रहे थे, तो देखने वाले ने देखा और उसने कहा कि मैं खुशामद, जनाब रसूल खुदा की लोग खुशामद भी करते थे ताकि पोजीशंस हासिल कर सकें, तो खुशामदाना अंदाज में उन्होंने कहा वाह क्या खूबसूरत सवारी है। तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कहो क्या खूबसूरत सवार है, यानी उन्होंने उस वक्त
ہر عمل سے لوگوں کو یہ بتایا کہ تم پہ میرے فرزندوں کی جو عزت و تکریم اور حرمت کا پاس رکھنا تم پہ لازم ہے، اور ان کی اہمیت میری نظر میں کیا ہے. ان کو اپنے دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک اہل بیت کو کہتے تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں بتانا چاہتے تھے کہ ہم اہل بیت کے فالوورز اہل بیت کو کس طریقے سے عزت اور تکریم دیں. ہم انسان کیا عزت اور تکریم دے سکتے ہیں، وہ ہستیاں تو وہ ہیں جن کو پاک پروردگار عزت اور تکریم دیتا ہے. ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں. ہماری ایک بیٹی نے پاکستان سے ہمارے ساتھ اپنا میسج شیئر کیا ہے، اور ہم ہماری بیٹی کا وہ پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین. السلام علیکم. My name is Mehrusa Fatma. I am thankful to Hidayat channel and Hina auntie for promoting me to deliver a speech on this great and blessed day. Congratulations to all Mu'mineen and Mu'minat on this great and blessed day. The birth anniversary of Imam Hassan alayhi salam. Today is the 15th of Ramadan, the day Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam became grandfather for the first time. On this blessed day, Bibi Fatima Zahra alayhi salam and Imam Ali alayhi salam became proud parents of a great son. The Prophet, on commandments of God Almighty, named his grandson Hassan, which means excellent. Imam Hassan's life was one of hardship and trial, like the lives of his grandfather, Prophet of Islam, his father Hazrat Ali alayhi salam, his mother Bibi Fatima Zahra alayhi salam, and many members of the Ahl Bayt after him. Fourth infallible sayings of Hazrat Imam Hassan Mujtaba alayhi salam. Be prepared for your traveling for Akhirah and keep ready your necessity before your death comes. Thank you. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farajum ajma'in. Take care. جی ناظرین، ویلکم بیک. تو یہ تھی ہماری بیٹی سیدہ مہروسہ فاطمہ، جن کا تعلق پاکستان سے ہے. جیتی رہو بیٹا، پاک پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جناب سیدہ آپ کو اور آپ کے والدین کو دنیا میں اور آخرت میں جناب سیدہ اور اہل بیت کی کنیزیں اور غلام تصور کریں، اور آپ کو اہل بیت کے راستے پہ یوں ہی گامزن رکھیں. جی ناظرین، تو ہم امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے خصوصی پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو اب جیسا کہ جناب امام حسن کا ذکر ہمیں جناب رسول خدا اور اہل بیت کے ہر قدم پہ نظر آتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ حدیث قصہ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ امام حسن کو کہتی ہیں، یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میرے دل کے چین، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. تو جناب امام حسین، جناب امام حسن ہمارے اہل بیت ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں. بے شک
ہاں نہ صرف جناب سیدہ بلکہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ ہم جتنے مرضی زندگی میں پریشان ہوں لیکن جیسے ہی اہل بیت کا ذکر اپنی محفلوں مجلسوں میں کرتے ہیں ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مباہلہ کے مقام پہ جناب رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو لے جا کے بتایا کہ ان کی کتنی اہمیت ہے۔ وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وہ جو ہمیں ملتی ہے۔ تو اسلام کا دفاع کرنے میں امام حسن علیہ السلام نے ایک اہم رول ادا کیا کہ وہاں یہودی، وہاں عیسائی، جہاں دوسرے مذاہب کے لوگ اہل بیت کے اور جناب رسول خدا کے دشمن تھے، وہاں ان کی صداقت، ان کی سچائی کے بھی وہ گرویدہ تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ امام حسن علیہ السلام کی اور مختلف کتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں ان کی مثال ملتی ہے کہ امام حسن بہت خوش لباس تھے، اور جب بھی وہ جناب رسول خدا کے ساتھ ہوتے تھے تو جناب سیدہ ایون کے دعائیں پڑھ کے، ہمیں بھی اسی لیے اپنے بچوں کے اوپر دعائیں پڑھ کے ان کو باہر بھیجنا چاہیے کیونکہ دعاؤں سے حفاظت ہوتی ہے۔ جناب امام حسن علیہ السلام دعائیں اتنی طویل نماز میں پڑھا کرتے تھے کہ وقت کا ان کو گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ خوشبو لگا کے، بہترین لباس پہن کے پھر وہ پاک پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اور وہ ایک دفعہ کا بہت اچھا واقعہ ہے کہ جناب امام حسن بہترین لباس میں اور بہترین وجود کے ساتھ ماشاءاللہ وہ پاک پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو نماز کے لیے مسجد میں جب گئے تو ایک یہودی نے جب امام کو اس حالت میں، اس خوبصورتی میں، اس نفاست میں، اس بہترین لباس میں دیکھا تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے نانا کی ایک حدیث سنی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا کافر کے لیے ہے اور دوسری دنیا جو آخرت ہے وہ مومن کے لیے ہے، لیکن میں اس دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا آپ کے لیے جنت ہے، جبکہ مجھے دیکھیے میرا حال، کیونکہ وہ یہودی جو تھا وہ پھٹے پرانے کپڑے میں، بوسیدہ بدبودہ لباس میں تھا، تو اس نے کہا کہ میرا حال دیکھیے، اور میں کافر ہوں لیکن میرا حال تو میرے لیے تو یہ دنیا دوزخ کے برابر ہے۔ تو جناب امام حسن علیہ السلام نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ مولا نے کہا کہ جو تم مجھے اس دنیا میں اس حال میں دیکھ رہے ہو، یہ دنیا سے بڑھ کے، کہیں بڑھ کے دوسری دنیا میرے لیے جنت ہے، اور جو تمہارا اس وقت حال ہے کیونکہ تم کافر ہو، کیونکہ تم ایمان پہ نہیں ہو، تمہیں دلی سکون نہیں ہے، اس لیے تم اس دنیا میں اس طریقے کی زندگی گزاری۔ خود سوچو کہ دوسری دنیا میں جا کے یا آخرت میں تمہارا کیا حال ہوگا، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کافر کے لیے دوزخ ہے۔ تو امام کے علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل سے، ہر ایک جملے سے ہمیں بہت کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے وہ اعمال انجام دینے ہیں جو جناب امام حسن علیہ السلام انجام دیا کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ زار و قطار روتے تھے، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ مولا آپ تو بہترین پاک پروردگار کی تخلیق ہیں، آپ نماز کی حالت میں اتنا گریہ وزاری کیوں کرتے ہیں؟ تو امام فرماتے تھے کہ پاک پروردگار کی ذات ہی اتنی بلند اور اعلیٰ ہے کہ جس کے پاک پروردگار کے اس جلال سے، پاک پروردگار کی اس بڑائی سے میرے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ تو بے شک نماز کی حالت میں جب انسان گریہ کرتا ہے تو خود بخود دل کو جو اطمینان اور تسلی ملتی ہے اس کا جواب ہی نہیں۔ تو نہ صرف یہ بلکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی، یہ حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہی حالات جو امام حسین علیہ السلام کو اپنے دور میں دیکھنے پڑے، اگر وہی حالات امام حسن علیہ السلام کو دیکھنے پڑتے تو بے شک
وہ بھی جنگ کو آمادہ ہوتے، جبکہ جو حالات امام حسن کے زمانے میں تھے تو ان حالات میں انتشار مسلمانوں میں نہ پھیلے، جس کی وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ صلح کی جائے، اور صلح کر کے مولا نے وہ بھی ہمیں بتایا کہ حالات کے مطابق ہمیں کس طریقے سے مولڈ ہونا ہے، اپنے آپ میں اتنا نخوت، نخرہ اور اس طرح کی جو خدا کو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. انسان میں مولڈنگ پاور ہونی چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے. ایک اور بہت اچھا جہاں پہ مطلب میں وہی کہتی ہوں کہ اگر ہم زندگی کے کسی بھی پہلو کی طرف نظر ڈالیں تو ہمیں اہل بیت کی زندگی سے کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے. جب بھی ہم کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہمیں جواب اہل بیت کے در سے مل جاتا ہے کہ ہمیں اس سے کیسے نکلنا ہے، یا اگر ہم خوشی میں ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے یا ہمیں اہل بیت کے در سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم نے اس خوشی کو رب کی رضا میں رہتے ہوئے کس طریقے سے حاصل کرنا ہے. جیسے کہ ایک شخص نے امام کے علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مزاح کے طور پہ، ایک مزاح کا پہلو ہے کہ مولا میں تو نہ اللہ کو راضی کر سکا، نہ شیطان کو راضی کر سکا، اور نہ اپنے نفس کو راضی کر سکا. وہ کیسے کہ اللہ کو کی جس قدر بڑائی ہے یا جس قدر اس کے عبادت کرنے کے وہ لائق ہے، میں اس قدر عبادت ہی نہیں کر پاتا ہوں، تو میں اپنے رب کو اس طریقے سے جیسے میرا حق ہے وہ راضی نہیں کر پاتا. اور دوسرا، میں شیطان کو اگر کہیں کہ خوش نہیں کر پاتا اس لیے کہ میں سجدے میں جاتا ہوں، اور شیطان کے لیے سب سے بڑی جو چوٹ پہنچتی ہے شیطان کو، یا سب سے بڑا شیطان کو نقصان پہنچتا ہے، وہ جب انسان اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس سے شیطان چیخے مارتا ہے. تو وہ شخص بولا کہ میں نمازی ہوں تو میں شیطان کو بھی راضی نہیں کر سکتا اور اپنے نفس کو راضی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا نفس جو ہے مجھے بہت سے کاموں کے لیے اکساتا ہے لیکن میں وہ کام نہیں کرتا، تو جس کی وجہ سے میرا نفس بھی راضی نہیں. تو یہ ایک مزاح کی بات تھی اور امام نے تبسم فرمایا. لیکن ہمیں اہل بیت کے راستے سے یہی ملتا ہے کہ پاک پروردگار کو جس قدر ممکن ہو سکے ہمیں راضی کرنا ہے، کیونکہ وہ اتنی جلدی راضی ہو جانے والا رب ہے. جیسے مثال ہمیں ملتی ہے، جب ہمارے پیرنٹس ہم سے ناراض ہو تو تھوڑی دیر کے لیے وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد خود بخود وہ سب کچھ بھول کے ہمارے ساتھ بالکل ویسے ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارا رب بھی اگر ہماری کوتاہیوں سے وہ ناراض ہوتا بھی ہے، لیکن ہم جب رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں تو وہ غفور الرحیم، ہمارا رب ہم سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. امام حسن علیہ السلام کہ جہاں پہ اور زندگی کے پہلوؤں پہ ہم نظر ڈالتے ہیں، یہ ڈالیں گے اپنے اس پروگرام میں، وہاں سب سے امپورٹنٹ امام حسن علیہ السلام کو کریم مولا کا لقب دیا گیا ہے. اور کریم مولا کا لقب دینے کے لیے جیسے کہ نہج البلاغہ میں ملتا ہے کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو سخی، جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسرے کو بھی کھلاتا ہے، سخاوت اس کے اندر پائی جاتی ہے. دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو بخیل، دوسری قسم وہ ہوتی ہے بخیل. یہ وہ شخص ہے جو خود تو کھاتا ہے لیکن دوسرے کو کھانے نہیں دیتا. اور تیسری صورت ہوتی ہے لئیم. لئیم کا مطلب ہے کہ وہ شخص کہ جو نہ خود کھاتا ہے نہ کسی دوسرے کو کھانے دیتا ہے، نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ کسی دوسرے کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے. اور چوتھی صورت ہوتی ہے کریم، جو خود نہیں کھاتے لیکن دوسروں کو کھلاتے ہیں، جو خود اپنا فائدہ نہیں سوچتے بلکہ دوسروں کا فائدہ سوچتے ہیں. تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کریم مولا ہیں. امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان جو ہم آج بھی اپنے گھروں میں امام حسن کے دسترخوان کرتے، تو امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پہ لوگ آ کے تناول کیا کرتے تھے. ایک دفعہ
ایک شخص نے اسے کہا کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اتنی بڑی شخصیت ہیں اور یہ وہ ہیں جو خیبر شکن ہیں، تو اتنی ان میں طاقت ہوگی، اتنی ان کی ہیبت ہے، تو میں آج ان کے گھر مہمان بنتا ہوں۔ وہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یا مولا میں آج آپ کے گھر مہمان ہوں گا۔ مولا نے کہا ضرور، تم میرے گھر مہمان ہو۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو مولا نے جو ان کا روز کا معمول تھا، جو کی سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کے کھایا، اور وہی جو ان کے گھر میں جیسا دسترخوان ہوتا تھا، جو کچھ ہوتا تھا حاضر کر دیتے تھے وہ لوگوں کے سامنے۔ تو اس شخص کو تعجب ہوا کہ اتنی طاقتور شخصیت اور ان کی خوراک یہ ہے، تو مولا وہ تھوڑا سا پریشان ہوا کہ سوکھی روٹی میں کیسے کھاؤں پانی میں بھگو کے۔ تو مولا نے کہا کہ اگر تم یہ کھانا پسند نہیں کرتے تو آگے ہی ایک دسترخوان ہے، تم وہاں پہ انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، تم جاؤ اور جا کے وہاں پہ کھانا تناول فرماؤ۔ تو وہ شخص اس دسترخوان پہ گیا اور وہاں کھانا کھانے لگا۔ اس کو فوراً خیال مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا آیا، اور اس نے تھوڑا تھوڑا ہر کھانا، وہ ایک مولا امام حسن کا دسترخوان ایک عظیم و شان دسترخوان ہوتا ہے جس میں انواع و اقسام کے کھانے ہوتے، تو اس نے تھوڑا تھوڑا سارا کھانا جو ہے وہ چھپانا شروع کر دیا۔ مولا امام حسن علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو مولا نے کہا کہ تم کھانا کیوں چھپا رہے ہو؟ تمہیں اگر لے کے جانا ہے تو تم ویسے لے جا سکتے ہو، لیکن چوری کا یہاں کانسیپٹ ملتا ہے کہ جب ہم کسی امام بارگاہ میں یا مسجد میں جائیں اور وہاں سے ہم بغیر انتظامیہ کے پوچھے کھانا لے کے آتے ہیں، وہ بھی الاؤ نہیں ہے۔ انتظامیہ اجازت دیتی ہے تو ضرور اپنے ساتھ وہ کھانا لے کے ہم جا سکتے ہیں۔ تو خیر دسترخوان پہ جب مولا نے کہا، امام حسن نے کہا کہ تم جتنا چاہو گھر بھی لے کے جاؤ، جتنا چاہو وہ کھاؤ، تو تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ جانتے ہوں کہ خیبر شکن حضرت علی علیہ السلام وہ اس وقت جو کی سوکھی روٹی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ تب امام حسن نے کہا کہ وہ میرے بابا ہیں۔ وہ آدمی جو شخص تھا وہ حیران ہوا، کیونکہ وہ معرفت نہیں رکھتا تھا، نہ امام علی علیہ السلام کی معرفت رکھتا تھا اور نہ مولا امام حسن علیہ السلام کی معرفت رکھتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے آج جو ہم بہت سی چیزوں کو میں سمجھتے نہیں ہیں، یا ہم بہت سی چیزوں میں کیوں کا سوال، اہل بیت کی پرسنالٹیز، ان کی تعلیمات پہ اگر ہم سوال اٹھاتے کیوں، یا ہمارے دوسرے فرقوں کے لوگ کیوں کا سوال اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہم معرفت نہیں رکھتے۔ اگر ہم معرفت رکھیں تو کیوں کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بے شک وہ ہستیوں نے ہر طرح کا عمل کر کے، ہر طرح کی زندگی گزار کے لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ ہم تم میں سے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم رب کی طرف سے بھیجے گئے تمہارے لیے نگہبان ہیں، ہم تمہارے، اس رب نے تمہاری ہدایت کے لیے ہمیں ہادی بنا کے اس دنیا میں بھیجا، تو ہم تم ہی لوگوں کی طرح اس دنیا میں جئیں گے، تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ غربت میں کیسے صرف جینا ہے، یا کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ صرف امارت میں کیسے جینا ہے۔ تو ہر طرح کی ہمیں اپنی زندگیوں میں اہل بیت کی پرسنالٹیز سے ہر طرح کی مثال ہمیں ملتی ہے۔ اسے امام حسن علیہ السلام سخاوت میں بھی سب سے اعلیٰ و افضل مقام پہ تھے۔ آپ جانتے ہیں بنو امیہ، بنو عباس اہل بیت کے ہمیشہ سے بدترین دشمن رہے، اور وہ کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے تھے کہ جہاں پہ وہ اہل بیت سے دشمنی نہ کریں۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے امام حسن علیہ السلام کو دربار میں بلایا، اور وہ چاہتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے ان کی سبکی کی جائے، یا یہ کہا لوگوں کو بتایا جائے کہ امام حسن علیہ السلام میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جیسے میں، اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ دنیا کے ہیرے جواہرات، دنیا کی دولت کا لالچی ہوں، تو اس طریقے سے یہ بھی دنیا کے لالچی ہیں، میں اگر انہیں رشوت دوں گا تو یہ وہ آرام سے رشوت لے لیں گے۔ خیر امام کو دربار میں بلایا، جیسے ہی امام دربار میں آئے تو ایک مولا کا محب بھی درباریوں میں، وہاں ان کے جو سپاہی تھے ان میں تھا۔ جیسے ہی امام اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی جوتی باہر اتاری، جب جوتا باہر اتارا تو اس نے امام کی محبت میں اس جوتے کو سیدھا کر کے رکھ دیا۔
خیر امام علیہ السلام دربار میں جب داخل ہوئے تو امام نے کہا کہ ہاں تم کیا کہتے ہو؟ تو معاویہ نے کہا کہ میں یہ ہیرے جواہرات اور یہ مال و دولت جو ہے یہ تھال آپ کے آگے مولا کے رکھا اور کہا کہ یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کیوں؟ یہ تو مجھے سب کچھ کیوں دینا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ میں سب کو یہ مال دے رہا ہوں تو میں اس لیے آپ کو بھی اس میں سے آپ کا حصہ دینا چاہتا ہوں۔ تو امام نے کہا اچھا اگر تم یہ مال مجھے دینا چاہتے ہو، تو امام نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا، وہ شخص جس نے امام کا جوتا سیدھا کیا تھا۔ امام نے کہا کہ یہ تمام مال تم لے جاؤ۔ تو یہ ہے ہمارے سخی مولا امام حسن جو جس نے صرف جوتے امام کے سیدھے کیے اور وہ تمام دولت جو اس کی طرف سے معاویہ کی طرف سے مولا کو نظر کی گئی تھی تو وہ مولا نے اس شخص کو دے دی۔ تو اس سے ہمیں دو تین چیزیں ملتی ہیں کہ سخاوت تو امام حسن کی ملتی ہے، وہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس میں ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آج کی دنیا میں رہنے کے لیے جو ہم انسان جی رہے ہیں بس رہے ہیں، ہمارے لیے امپورٹنٹ پوائنٹ ملتا ہے کہ بہت سے لوگ بعض دفعہ آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے رشوت کے طور پہ، اب تو وہ رشوت کا نام نہیں لیا جاتا، تو تحفے کے طور پہ وہ تحائف دیے جاتے ہیں تاکہ اس انسان کے ایمان کو خریدا جا سکے۔ ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے جو انوانٹیڈ تحفے دے رہے ہیں۔ اگر کسی کی برتھ ڈے ہے یا کسی کے گھر کوئی ہاؤس وارمنگ پارٹی ہے، اس میں کوئی اگر تحفہ دیتا ہے تو وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر کوئی انوانٹیڈ بلا وجہ کسی کو تحفہ دے رہا ہے اور اس تحفے کے بعد اپنا کوئی مقصد نکلوانا چاہ رہا ہے تو وہ رشوت ہے۔ جس طریقے سے اہل بیت نے عمل کر کے ہمیں بتایا کہ ہم نے کس طریقے سے کس سچویشن میں کس طریقے سے ایکٹ اور ریئیکٹ کرنا ہے، یہ ہمیں اہل بیت سے ملتا ہے کہ لوگ ہمیں ٹریپ کرتے ہیں لیکن ہم نے ان کے اس ٹریپ کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ رشوت کے بعد لوگ آپ سے وہ کام کرواتے ہیں جو کام آپ کا ایمان، آپ کا دین وہ نہیں کرنا چاہتا۔ ایک اور ہمیں بہت خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو بہت زیادہ ضرورت مند تھا امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا۔ اتفاق سے امام حسن علیہ السلام کے پاس اس وقت کچھ موجود نہیں تھا۔ ہمارے اہل بیت یہ وہ ہیں کہ اپنے لیے کبھی انہوں نے کچھ نہیں رکھا، جو ان کو رب کی طرف سے عطا کیا جاتا تھا وہ اس رب کے بندوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو امام حسن کے پاس اس وقت کچھ موجود نہ تھا۔ امام حسن لیکن انہوں نے کہا کہ میں تمہیں گائیڈ کروں گا کہ تم کیسے اور کہاں سے اپنی ضروریات کے لیے پیسوں کا انتظام کر سکتے ہو۔ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت جو حکمران ہے اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، لیکن اس نے اپنا اتنا خوف، دبدبا اور روب لوگوں کے اندر رکھا ہوا ہے کہ لوگ اس سے اس انتقال کے بیٹی کے انتقال پہ تعزیت کرنے بھی نہیں جا رہے، صرف اس خوف سے کہ اس نے اپنا جلال رکھا ہوا ہے۔ ڈسٹنس جب لوگ بہت زیادہ رکھتے ہیں نا کسی سے تو پھر وہ یہ حالات ہوتے ہیں۔ تو لیکن تم جب وہاں جاؤ گے تو تم تعزیت ضرور کرنا، اور تعزیت میں یہ کہنا کہ دیکھو خوش نصیب ہے تمہاری بیٹی جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے غم میں نہیں بیٹھی۔ اگر وہ تم پہلے مر جاتے تو تمہاری بچی کا کیا ہوتا؟ یہ اسی طریقے سے یہی الفاظ اس نے جا کے حکمران کو کہے کہ اس طریقے سے تم شکر کرو کہ تمہاری بیٹی تمہارے غم میں نہیں بیٹھی۔ تو اس نے فوراً چونک کے کہا کہ یہ الفاظ، یہ جملے کس کے ہیں؟ اس نے کہا کہ امام حسن علیہ السلام نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تو یہ تاکہ تمہاری تعزیت بھی کی جائے تمہاری بیٹی کی۔ تو اس نے کہا کہ بے شک خدا جانتا ہے کہ کس خاندان کو کیا مرتبہ دینا ہے۔ تو پھر اس شخص نے اپنی ضرورت اس سے مانگی کہ میں یہ اس وقت بہت غربت میں ہوں تو میری مدد کرو۔ تو وہ بہت خوش چکے ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ ہاں میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو دیکھیں انتظامات ہمارے ائمہ طاہرین کی طرف سے ہمارے لیے انتظامات ہوتے ہیں اس دنیا میں کہ ہم کس طریقے سے اپنی ضروریات کو پوری، اس لیے ہم دعائیں، مناجات جو پڑھتے ہیں یا ہم مختلف وظائف کرتے ہیں وہ ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو کس طریقے سے پوری
کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ناظرین میں چاہوں گی کہ اب ہم بڑے ہمارے نہایت ہی قابل احترام بھائی سید محمد رضا جعفری جنہوں نے آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ اپنا پیغام اپنا جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا خوبصورت کلام شیئر کیا ہے، تو ہم چاہیں گے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے. جی بسم اللہ. حسن زہرا کا دلبر ہے، محمد کا نواسا ہے. حسن زہرا کا دلبر ہے، محمد کا نواسا ہے. امیر شام ہندا کی خطاؤں کا نتیجہ ہے. حسن زہرا کا دلبر ہے، محمد کا نواسا ہے. ادھر کونین کا سید، ادھر ہے شام کا حاکم. ادھر کونین کا سید، ادھر ہے شام کا حاکم. ادھر زندہ حقیقت ہے، ادھر مردہ فسانہ ہے. ہمارا تمہارا ساتھ چلنا بھی نہیں ممکن. ہمارا تمہارا ساتھ چلنا بھی نہیں ممکن. ہمیں جنت میں جانا ہے، تمہیں دوزخ میں جانا ہے. حسن زہرا کا دلبر ہے، محمد کا نواسا ہے. امیر شام مارا جائے گا، اب بچ نہیں سکتا. امیر شام مارا جائے گا، اب بچ نہیں سکتا. قلم کی چال کیسی ہے، یہ حملہ آزمانا ہے. قلم کی چال کیسی ہے، یہ حملہ آزمانا ہے. حسن زہرا کا دلبر ہے، محمد کا نواسا ہے. جی ناظرین، تو یہ
تھے ہمارے ساتھ سید محمد رضا جعفری. بہت شکریہ ماشاءاللہ، آپ نے بہترین انداز میں کلام پیش کیا. پاک پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی خوبصورت آواز کو پاک پروردگار اور اس میں اسپریچولیٹی پیدا کرے، اور مولا پنجتن پاک آپ کو دین اور دنیا میں اسی طریقے سے کامیابیاں عطا کرتے رہیں. امام حسن علیہ السلام، ان کے لیے شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا، مثل حیدر ہے با کمال حسن، ہے زمانے میں بے مثال حسن، خود پہ نازا ہے خالق اکبر، دیکھ کر تیرے خد و خال حسن، صاحب علم و حلم خلق عظیم، مثل احمد ہیں خوش خصال حسن، مظہر حسن مصطفیٰ ولی، یعنی توحید کا جمال حسن، کہہ رہا ہے یہ سورہ کوثر، ہے میرا حسن اور جمال حسن، ہے زمانے میں بے مثال حسن، کام شمشیر کا قلم سے لیا، ہے شجاعت میں بے مثال حسن، ہے زمانے میں بے مثال حسن، مثل حیدر ہے با کمال حسن. بے شک امام حسن علیہ السلام ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام، جن سے ایک دفعہ ایک شخص نے سوال کیا، یا مولا آپ بتائیے کہ وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ایک چیز دوسری چیز سے زیادہ مضبوط اور ہیوی اور وزن رکھتی ہے، یا ایسی کون سی چیز ہے جو ایک چیز دوسرے سے طاقتور ہے. مولا نے علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا. مولا فرماتے ہیں کہ پتھر سب سے مضبوط چیز ہے، اسٹرانگ چیز ہے، لیکن لوہا وہ پتھر سے بھی اسٹرانگ ہے، کیونکہ لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے، اور آگ لوہے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے. کیوں؟ کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. اور پھر مولا نے فرمایا لیکن پانی آگ سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے. کیوں؟ کیونکہ پانی آگ جیسی اسٹرانگ چیز کو آرام سے بجھا دیتا ہے. پھر مولا نے فرمایا کہ بادل پانی سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ بادل پانی کو سمو لیتا ہے اپنے اندر اور پانی کو اٹھائے پھرتا ہے. پھر مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بادلوں سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے ہوا، اور ہوا بادلوں کو اڑائے پھرتی ہے، لیے پھرتی ہے، اس لیے ہوا بادلوں سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے. پھر مولا فرماتے ہیں لیکن ہوا سے بھی زیادہ اسٹرانگ وہ فرشتہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں لیکن اس فرشتے سے بھی زیادہ اسٹرانگ فرشتہ اجل ہے، موت ہے. فرشتہ اجل ہے جو اس فرشتے کو جو ہوا چلاتی ہے اس کو موت دیتا ہے، لیکن اس فرشتہ اجل سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے موت. کیوں؟ کیونکہ ایک وقت میں موت اس فرشتہ اجل کو بھی آ جائے گی، لیکن وہ خدا وحدہ لا شریک ایسا ہے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور لافانی ہے، اور اس رب نے ہر چیز پہ کو فنا ہو جانا ہے، لیکن اس رب کی ذات نے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی اسٹرانگ نہیں. تو خوبصورت طریقے سے پاک پروردگار کی وحدانیت کے بارے میں اہل بیت سے ہمیں مختلف جگہ پہ دروس ملتے ہیں، مختلف جگہ پہ مثالیں ملتی ہیں کہ رب کو پہچانو، رب کی جانو، رب کے بارے میں سوچو، رب کے بارے میں تدبر اور تفکر کرو. سوچو کہ وہ ہمارا رب کتنا کہاں ہے، کیا ہے، کیسے ہے. یعنی ہم اپنے رب کے بارے میں جتنا زیادہ سوچنا شروع کرتے ہیں اس رب کی بڑائی کا ہمیں پتہ چلتا ہے. ہماری عقل کی حد آ جاتی ہے، لیکن اس پاک پروردگار کی کوئی حد نہیں ہے. وہ لافانی ہے، وہ تمام کائنات کا پالنے والا اور خالق ہے. وہ لوگ جو آج یہ کہتے ہیں کہ رب ہی نہیں، رب کے منکر ہیں، تو ان کے لیے اگر ہم اپنے ارد گرد چاروں طرف نظر اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں کتنی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ بے شک کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے.
بے شک امام حسن علیہ السلام کا ایک اور بہت ہی خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ روم کے بادشاہ نے چند سوالات امام حسن علیہ السلام کے سامنے رکھے، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ بتائیے مولا کہ کون سا ایسا جانور ہے جو بغیر ماں اور باپ کے یعنی نر اور مادہ کے بغیر پیدا ہوا، اس دنیا میں وجود پذیر ہوا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 ایسی چیزیں ہیں یا 7 ایسے جاندار ہیں جو بغیر نر اور مادہ کے اس دنیا میں آئے، جن میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، جن کی نہ والدہ تھی نہ والد تھے اور وہ پہلے بشر تھے جو اس دنیا میں آئے، جناب حوا علیہ السلام اس دنیا میں دوسری جناب آدم کے بعد وہ تھیں جو اس دنیا میں ایک خاتون بغیر کسی ماں اور باپ کے پیدا ہوئیں۔ پھر وہ دمبا جو پاک پروردگار نے ریپلیس کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں، تو وہ دمبا بھی کسی نر یا مادہ کے بغیر پیدا ہوا تھا اور رب نے آسمان سے اتارا تھا۔ حضرت صالح کی اونٹنی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ سرپنٹ یا وہ سنیک جس نے تمام جتنے جادوگروں نے جادو سے وہ سنیکس، وہ جو سانپ تھے چھوڑے تھے، اس نے ان تمام کو کھا لیا تھا۔ یہ بھی رب کی طرف سے عطا کیا گیا، رب کی طرف سے آیا تھا۔ اور ابلیس وہ بھی نر مادہ کے بغیر پیدا ہوا، وہ کوا جس نے جب حابیل اور قابیل کا واقعہ ہوا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جلن حسد میں آ کے جب مار ڈالا تو اب وہ پریشان کہ اب میں اس کا کیا کروں، تب وہ کوا آیا آسمان سے اور اس نے پھر بتایا کہ کس طریقے سے قبر کھودی جائے اور کس طریقے سے قبر بنائی جائے۔ تو وہ کانسیپٹ، تو یہ سوالات وہ تھے جو یہ وہ چیزیں تھی جن کے بارے میں جناب امام حسن نے بتایا کہ یہ نر اور مادہ کے بغیر پیدا ہوئے۔ علم امام حسن علیہ السلام، حلم امام حسن علیہ السلام۔ تو الحمدللہ ہم ان ہستیوں کے فالوورز ہیں جن ہستیوں کو ضرورت نہیں ہے کہ دنیاوی لوگ ان کو کچھ پڑھا یا سکھا سکیں۔ یہ وہ علم لدنی کے مالک ہیں جن کو تمام علوم اس پاک پروردگار نے عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہماری ہدایت کر سکیں۔ یہ وہ ہستیاں جو نہ صرف ہم انسانوں کے یا صرف ہم ایک خاکی بشری لوگوں کے ہدایت گزار یا ہادی ہیں، بلکہ یہ اس پاک پروردگار کے مقرب بندوں کے انبیاء، اولیاء، اوصیاء کے بھی استاد ہیں۔ جناب امام حسن اور امام حسین جناب رسول خدا کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بارش بہت ہی بوڑھے شخص وہ مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے کمر میں پٹکا باندھا ہوا تھا، یعنی اس حد تک بوڑھے وہ تھے کہ انہیں اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پٹکے کی ضرورت تھی۔ وہ چیختے ہوئے جو وہاں کے پہ ہجوم تھا وہ چیختے ہوئے وہ آئے اور آ کے انہوں نے جناب رسول خدا سے کہا کہ میں چند سوالات لے کے آیا ہوں اور وہ آپ کو مجھے ان سوالات کے جوابات چاہیے۔ جناب رسول خدا نے کہا کہ تمہارے ہر سوال کا جواب میرا بیٹا حسن دے گا۔ اور جناب امام حسن بہت چھوٹے تھے اس وقت، تو وہ حیران ہوئے کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے سوالوں کے جواب کیسے دے سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا میرے سوالات جو ہیں وہ عبرانی زبان میں ہیں اور یہ بچہ عبرانی زبان نہیں جانتا۔ تو جناب رسول خدا نے کہا کہ اہل بیت ہر زبان جانتے ہیں، تم جس زبان میں سوال کرو گے تمہیں اسی زبان میں تمہارے سوال کا جواب آئے گا۔ انہوں نے سوالات کیے اور امام حسن علیہ السلام نے جوابات دیے، اور امام حسن علیہ السلام کے جوابات سے وہ مطمئن ہو کے وہاں سے واپس چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو جتنے صحابہ تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھے، اور وہ حیران تھے کہ امام حسن کو مختلف زبانیں کیسے آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائی جناب خضر تھے، ان سے کسی نے سوالات کیے اور انہوں نے وہ میرے پاس آئے اور انہیں سوالات کے جوابات چاہیے تھے اور میرے نواسے نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ تو بے شک اہل بیت علم لدنی رکھتے ہیں، وہ تمام علوم کے مالک ہیں، وہ علوم جو چھپے ہوئے ہیں، وہ علوم جو ظاہر ہیں، وہ علوم جو گزر چکے اور وہ علوم جو آنے والے ہیں، وہ تمام چیزوں سے باخبر ہیں جن کی یہ مثال ملتی ہے۔ ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں۔
सूरह कहफ में पाक परवरदिगार इरशाद फरमाता है, मूसा जाओ और जाके अब्दुस्साहले से अपने सवालों के जवाबात लो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये वो उलुल अज़म पैगम्बर हैं जिनको पाक परवरदिगार ने सुन्नत भी दी, किताब भी दी और उनके फॉलोअर्स भी दिए। फिरऔन जैसे जालिम इंसान की तबाही और बर्बादी इनके हाथों लिखी गई। यानी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रसूल, बहुत इम्पॉर्टेंट अंबिया में से उनका बहुत आला दर्जे पे वो फाइज थे, उलुल अज़म पैगम्बर थे। तो ऐसे में पाक परवरदिगार कहते हैं कि मूसा तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए तो तुम अब्दुस्सालेह के पास जाओ और वो तुम्हें उस जगह मिलेंगे जहाँ दो दरिया आपस में मिलते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए और जहाँ दो दरिया मिलते थे तो उनसे सवालात किए और उनसे जवाबात लिए। और वो इंसान, वो हस्ती कौन थे? वो जनाब खिज़्र थे। यानी मूसा उलुल अज़म पैगम्बर, वो अपने सवालों के जवाब अब्दुस्सालेह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब्दुस्सालेह से अपने सवालों के जवाब ले रहे हैं और अब्दुस्सालेह जनाब खिज़्र और जनाब खिज़्र के उस्ताद इमाम हसन अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। हमें इस चीज़ पे फ़ख्र करना चाहिए, इस चीज़ पे शुक्र करना चाहिए कि हम अहले बैत के फॉलोअर्स में से हैं और अहले बैत के वो पर्सनालिटीज़ जिनको हम कह सकें वाओ, रोल मॉडल, मुकम्मल शख्सियात, तो हमें अहले बैत के दर में ही मिलती हैं। जी नाज़रीन, और अब हम बढ़ना चाहेंगे हमारे पाकिस्तान से भाई उस्ताद शफ़क़त अली ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद पे बहुत खूबसूरत कलाम हमारे साथ शेयर किया है और हम वो कलाम आपके साथ शेयर करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। या हसन या हसन, या हसन या हसन, आज मौला हसन को आना है। आज के दिन की बात क्या कहना, आज सैयदा को मुस्कुराना है। आज के दिन की बात क्या कहना, आज मौला हसन को आना है। आज के दिन की बात क्या कहना, सारे वीराने होंगे पुर रौनक, फूल सहरा में भी खिलेंगे बहुत। हर फिजा पर बहार आना है। आज के दिन की बात क्या कहना, आज मौला हसन को आना है। आज के दिन की बात क्या कहना, जो है हुबदार मुस्तफा उसको, जो है हुबदार मुर्तज़ा उसको। नाराए हैदरी लगाना है। या अली, या अली, या अली। आज मौला हसन को आना है। आज के दिन की बात क्या कहना, काम है एक दावेदार है
ایک جبریل اور ایک اماں، ان کا جھولا انہیں جھولانا ہے، آج کے دل کی بات کیا کہنا، آج مولا حسن کو آنا ہے، آج کے دل کی بات کیا کہنا، مصطفیٰ تو بہت مہربان ہے اور حیدر بھی خوب نازاں ہے، بڑھ کے جنت سے آشیانہ ہے، آج کے دل کی بات کیا کہنا، آج مولا حسن کو آنا ہے، آج کے دل کی بات کیا کہنا، آج کے دل کی ہے عجب تاثیر، آج کے دل کی ہے عجب تاثیر، سب لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، آج کا دن بڑا سہانا ہے، آج کے دل کی بات کیا کہنا، آج مولا حسن کو آنا ہے، آج کے دل کی بات کیا کہنا، منقبت لکھ کے یہ ہوا ایسا، منقبت لکھنے والے عابد کو لازمی ہے مدینے جانا ہے، آج کے دل کی بات کیا کہنا، آج مولا حسن کو آنا ہے، آج کے دل کی بات کیا کہنا، بہت شکریہ جی ناظرین. تو یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان سے استاد شفقت علی. پاک پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، پاک پروردگار آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. تو پاک پروردگار کی طرف سے خاص عطیہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہماری ہدایت کے لیے اس رب نے بھیجے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں ایک بہت خوبصورت حدیث ملتی ہے، سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہے اور اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. کسی انسان سے کسی دوسرے انسان کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ کوئی اس کو اسپریچولیٹی کو آگے بڑھا سکتا ہے، دوسرا انسان اس کو مالی فائدہ پہنچا سکتا ہے، انسان اس کے ذہنی سکون کا باعث بن سکتا ہے، اس کی ہدایت کر سکتا ہے، اس کو تعلیم دے سکتا ہے، اس کو آگے بڑھنے میں مدد دے سکتا ہے. یعنی ایک انسان، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان انسان کی دوا ہے. اس پاک پروردگار نے انسان کو خلق ہی دوسرے کی مدد کے لیے کیا ہے.
ایک اور امام حسن علیہ السلام کا ہمیں بہت خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے مولا سے کہا کہ کچھ بھی نہیں بولا، بس ایک لیٹر لکھا ہوا تھا اور وہ لیٹر لا کے اس نے امام کو دیا اور خود وہ کھڑا ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے وہ لیٹر کھولا نہیں اور اس لیٹر کے جواب میں اپنے ملازم کو کہا کہ لے کے آؤ جتنا بھی تھیلی اشرفی کی یا جو بھی تھیلی لے کے آؤ، اور وہ اس شخص کو دے دی۔ تو ان کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ مولا پہلی بات یہ کہ آپ نے وہ لیٹر نہیں کھولا، آپ کو کیسے پتا کہ اس لیٹر کے اندر کیا لکھا تھا؟ مولا نے کہا کہ ہم اہل بیت تمام باتوں کا حال جانتے ہیں، وہ ضرورت مند تھا لیکن وہ اپنی ضرورت کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا تھا یا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے وہ خط میں لکھ کے مجھے دیا، اور امام حسن علیہ السلام نے وہ اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ اور دوسرا یہ کہ فوراً امام نے اس کو اس کی جو بھی حاجت تھی روائی کی اور اس کو وہاں سے وہ شخص جو تھا وہ چلا گیا۔ اس سے ہمیں آج کیا درس ملتا ہے؟ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، میں اس کو نیگیٹو طرف لے کے جانا نہیں چاہ رہی، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک پہلو ہے جو میں خود بھی محسوس کرتی ہوں۔ ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا نام ہو۔ دوسرا، اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو جب تک وہ ہم اس کی 8-10 تصویریں کھنچوا کے میڈیا پہ نہ چڑھا دے یا فیس بک پہ نہ چڑھا دے، ٹویٹر انسٹاگرام پہ نہ چڑھا دے، تب تک ہماری اس جو ہم نے نیکی کی ہے وہ اس کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو ہم زیادہ تر لوگوں کی مدد اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا نام ہو سکے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہم کتنے مدد کرنے والے ہیں یا ہم کتنے لوگوں کی بھلائی کرنے والے ہیں یا بھلائی سوچنے والے ہیں۔ جبکہ اگر ہم اس شخص کے بوٹ میں جا کے سوچیں کہ جس کے لیے ہم نے ایک مشہوری کر دی کہ اس شخص نے مدد لی، اس کی سوچیں کہ عزت نفس کس طریقے سے مجروح ہوئی ہوگی کہ دیکھیں ہم اللہ سے جب مانگتے ہیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اللہ ہمیں عطا کر دیتا ہے، لیکن جب ہم بندے کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم اس کا اشتہار لگا دیتے ہیں۔ یعنی جس انسان کو نہیں بھی پتا کہ اس شخص کے پاس یہ پیسہ زکوٰۃ کا ہے یا یہ پیسہ خیرات کا ہے یا یہ پیسہ کسی کی صدقے کا ہے، جب تک ہم یہ تمام ارد گرد کے لوگوں میں، اور اب تو بلکہ جیسے یہ گلوبل ویلیج ہے، جب تک پوری دنیا کو پتہ نہیں چل جاتا تب تک ہم سکون سے نہیں بیٹھتے۔ تو کیا یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا وہ مدد جو ہم کسی کی کر رہے ہیں، کیا ہم رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا بندوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہماری 8-10 لوگوں میں، ہمارے محلے میں، ہماری کمیونٹی میں، ہمارے سٹی میں، ہمارے کنٹری میں اور دنیا میں ہمارا اس کا نام ہو جائے کہ ہم نے کسی کی مدد کی۔ تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اب جیسے کہ رمضان ہے اور رمضان سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم نے دوسرے کی مدد کرنی ہے، دوسرے کے کام آنا ہے، دوسرے کی بھلائی کرنی ہے۔ اگر ہم سے جتنا ہو سکے اپنی چادر کے مطابق دوسرے کے ہم مدد کریں، اپنی پاکٹ کے مطابق دوسرے کے ساتھ ہم نیکی کریں، بھلائی کریں، اس کی ضرورت پوری کریں، لیکن پلیز پلیز اس کے اشتہار مت لگائیں۔ آپ نے جو کیا وہ آپ جانے خالصتاً اپنے قربت اللہ کے لیے، ہم نے قربت اللہ کے لیے کیا۔ اگر اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے تو وہ چھپا کے کریں کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ وہ میں یہی سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے۔ اور بے شک بعض دفعہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نے کسی کی مدد کی، وہ ہو سکتا ہے وہ ضرورت مند نہ ہو سکتا ہے وہ فراڈ ہو شخص، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول کے وہ مدد لے رہا ہو، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی شخص آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے نا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کے ایک انسان دوسرے انسان کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ کی خاطر دے دیں، کچھ بھی ہو اس کی مدد جیسے ہو وہ کر دیں۔ جی ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی میرا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ پاک پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور امام حسن کے دن کے خوبصورت موقع پہ ہم تمام لوگوں کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دیں، ہمیں صحت و زندگی عطا فرمائے، کورونا وائرس جیسے موذی مرض کو اس دنیا سے ختم کر دیں، اور تمام بنی نوع انسان کی خیر ہو، تمام گھروں
دلوں کے چراغ سلامت رہیں، تمام لوگوں کو خوشحالی ملے، امام حسن کے صدقے میں پروردگار ہمیں عیدی عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ سے آپ کی ہوسٹ سیدہ ہینا نقوی اجازت چاہتی ہے۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔